बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज आपसे ख़बर शेयर करते हैं जनाब। ख़बर वही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात बिगड़े हुए हैं उसी की एक डेवलपिंग स्टोरी है, फॉलोअप है और उसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है और इसलिए वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम है, क्योंकि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई है सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की, और ये मुलाकात पिंडी में हुई और मुलाकात ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और इस मुलाकात में क्या हुआ, इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्या इस मुलाकात में बर्फ़ पिघली कि नहीं पिघली, और सारी चीज़ें कुछ हल की तरफ जा रही हैं या अभी तक बकौल नुसरत जावेद साहब के ये गोट कहीं और फंसी हुई है। तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं जनाब। और ख़ास तौर पे फिर एक और अहम डेवलपमेंट भी है और वो है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज ISI हेडक्वार्टर का विज़िट था। वो विज़िट उन्होंने किया है और इसके अलावा कुछ मुलाकातें चल रही हैं सऊदी एम्बेसी में, सलाह मशवरा चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं जनाब। सूरत हाल ये है, एक तो सबसे पहले मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी उन्होंने मैसेजेस भी भेजे, पैगामात भी भेजे और उन्होंने सूरत हाल की संगीनी का भी पूछा मुझसे और फिर एक कंपैरिज़न भी भेजा और उनका एक तो मैं ममनून हूँ और इसमें कोई शक नहीं। मैं आप पहले ज़रा उनको बता दूं कि एक तो ये है कि जी अल्लाह ताला करम करेगा, दूसरा है कि ये असूलों की बुनियाद पे ही है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो बात की थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनसे सिर्फ़ एक ही बात की थी और वो ये बात की थी कि जो सऊदी अरब में पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं, सऊदी अरब की इकॉनमी का एक अहम जुज़्व हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनके लिए आसानियाँ न सिर्फ पैदा की जाएँ बल्कि उनको सहूलतें दी जाएँ और उनका भी उसी तरह ख्याल रखा जाए जैसे दूसरे मुल्कों के शहरियों का रखा जाता है। और ये डिमांड की थी। फिर जो जेलों में छोटी मोटी सज़ाओं में हैं कैदी, उनको रिहा कर दिया जाए और कानून के मुताबिक उन कैदियों को जेलों से रिहा करके पाकिस्तान भेज दें और उनको यहाँ पे फिर डील किया जाएगा जो भी कानून के मुताबिक। तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने ये वादा किया था कि वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे और ऐसे ही समझें जैसे उन पाकिस्तानियों का वो वैसे ख्याल करेंगे जैसे वो अपने सऊदी शहरियों का ख्याल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो एक तो मैं ये बता दूं कि सऊदी अरब जो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की है सऊदी सफ़ीर मोहतरम नवाफ मालिकी ने, उस मुलाकात की तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई 2-4 बरसों के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ और बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें हुकूमतों से बालातर ये ताल्लुकात हैं। गो कि सऊदी अरब में तो एक ही फैमिली बरसर इक़्तिदार है क्योंकि वहाँ पे किंगडम है, बादशाहत है और एक फैमिली का इक़्तिदार है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं और इवन सिविल और फ़ौजी हुकूमतें भी हुई, सिविल भी आईं। लेकिन एक चीज़ रही है कि पाकिस्तान ने कभी भी सऊदी अरब को मनफी लिस्ट में कभी भी नहीं रखा। दुश्मन तो खैर बहुत दूर की बात है, बहुत सख्त लफ्ज़ है और वो तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया, लेकिन इवन मनफी लिस्ट में भी नहीं रखा, नेगेटिव लिस्ट में भी सऊदी अरब कभी भी नहीं रहा। और सऊदी अरब को हमेशा हर दुख सुख में पाकिस्तान ने मदद की है। और उस वक्त जब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे इकॉनमी के,
اس وقت پاکستان نے مدد کی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لیے ایک تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں سعودی عرب میں مقیم ہیں، یو اے ای میں مقیم ہیں، ایک تو ان کو تسلی رکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہوتے ہوئے یہ بہرحال آواز اٹھتی رہے گی، اور 128 جو سعودی شہری جو ڈیپورٹ ہو کے آئے تھے مختلف وجوہات کی بنا پر یا جیلوں میں تھے، 128 غالباً وہ بھی ایک فلائٹ پہنچی ہے، اور وہ بھی 3 دن پہلے لے کے آئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اختلافات ہیں جی اصولی، کچھ اصولی اختلافات ہیں، اور پاکستان کو کچھ دکھ پہنچے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اب سراسیمگی کیسے پھیلی؟ کیونکہ سعودی عرب کو اس بات کا ذرا امکان نہیں تھا، سعودی عرب کو امید نہیں تھی کہ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس طریقے سے آ کے کھل کر پبلک کر دیں گے ساری بات۔ معاملات چل رہے تھے، لیکن پاکستان نے بھی مجبور ہو کے یہ کام کیا تھا، اور مجبور اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، تو لہٰذا جب رسپانس نہیں مل رہا تھا تو وزیر خارجہ نے پبلک میں آ کے یہ بات کر دی اور اپنا آئندہ کا لاحِ عمل بھی بتا دیا۔ تو پاکستان اس پہ قائم ہے۔ اب پاکستان جو سعودی عرب جس بات پہ ناراض ہے، پاکستان وہ پروسیس آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ پروسیس یہ ہے کہ سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ جناب OIC کے پیرلل کوئی ایسا فورم نہ بنایا جائے جو کہ یہ سمجھا جائے، یہ پرسیپشن جائے کہ جناب یہ OIC کے پیرلل کوئی فورم بنا ہے۔ تو پاکستان کا ایک موقف ہے، پاکستان کا یہ موقف ہے کہ OIC کے ہوتے ہوئے اگر عرب لیگ بن سکتی ہے، اگر جو علاقائی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، مختلف فورمز پہ جمع ہو سکتے ہیں عرب کنٹریز، اور عرب لیگ کا ایک میں نے مثال دی، پھر اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے نیچے، پھر اسی طریقے سے سعودی عرب مختلف گلف کونسل بن سکتی ہے، GCC جسے کہتے ہیں گلف کوآپریشن کونسل، یہ بن سکتی ہے۔ تو پھر پاکستان کو یا دوسرے اسلامی ممالک کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ OIC کے ہوتے ہوئے پیرل کوئی G7 یا G8 G6 ایک گروپ بنائے؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور لائک مائنڈڈ کنٹریز اگر بنا سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اور کیا امر مانے ہیں؟ اگر عرب لیگ بن سکتی ہے، GCC بن سکتی ہے، اور مختلف فورم بن سکتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے نیچے بھی سارک کنٹریز ہے، شنگھائی تعاون ہے، اور یہ مختلف تنظیمیں ہیں، بے شمار ہیں کس کس کا، تو یہ علاقائی سارک ہے، اور یہ علاقائی جو گروپس ہیں یہ بن سکتے ہیں، علاقائی تنظیمیں بن سکتی ہیں۔ تو پھر ایک اور فورم بنانے میں کیا امر مانے ہے؟ اور پھر جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ملائیشیا، ترکی، پاکستان، ایران، قطر، انڈونیشیا، یہ سارے مل رہے ہیں، مل کے ایک بنانا چاہتے ہیں لائک مائنڈڈ کا ایک گروپ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ پاکستان نے تو یہ کہا کہ سعودی عرب بھی اس میں شریک ہو، سعودی عرب بھی اس G7 کا، G8 کا، UAE بھی، ہاں ایون UAE کو بھی کہا کہ آپ بھی آئیں، یہ سب آئیں۔ اور پاکستان اور ترکی اور ایران اور قطر، ملائیشیا، اگر ان کا کوئی ایسی بدنیتی یا سیکریسی ہو تو پھر تو انہیں قطر کو بھی اجازت نہیں دعوت دینی چاہیے تھی، پھر تو سعودی عرب کو بھی نہ دعوت دیتے، UAE کو بھی نہ دعوت دیتے، وہ تو سارے تیار ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں کچھ اصولی ہیں۔ یہ تنازع شروع ہوا تھا ملائیشیا سے ہوتا ہوا، جو کوالالمپور کانفرنس ہونی تھی وہاں سے ہوتا ہوا، پھر یہ پہنچا کشمیر پہ، اور کشمیر سے پہنچا ارطغرل پہ، اور ارطغرل سے پہنچا قرضوں کی واپسی پہ، اور پھر جو ڈیفر پیمنٹ پہ آئل ہے اس کی، اور پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وش لسٹ وہ ساری کی ساری آ گئی۔ تو یہ تھا، لیکن
میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیک ڈور چینل پہ کام ہو رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت یہ چل رہی تھی کہ معاملات کو اس حد تک نہ پہنچایا جائے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹمنٹ دی AR ٹیلی ویژن پہ آ کے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا، سعودی عرب سے ناراضگی کا بھی بتایا، کشمیر کے بارے میں جو دل رنجیدہ ہے ان کا وہ بھی بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کوئی اور فورم بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور وہ سعودی عرب کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جناب وہ گفتگو جو ہے وہ سعودی ایمبیسی نے اور ادھر ریاض میں سعودی گورنمنٹ نے اس کا ٹرانسلیشن کروایا، اس کا عربی متن، اور دیکھا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ماہرین ہیں سفارتی امور کے، ان سے بھی رابطے کیے گئے، اور میڈیا پرسن سے بھی بات چیت کی گئی کہ جناب یہ آخر ماجرا کیا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اسٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اس وقت سے چل رہی ہیں بیک ڈور چینل پہ۔ تو لیکن اس میں ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے جناب کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میسج گیا ہوا ہے، سوالات پاکستان نے بھی اٹھائے ہیں، سوالات سعودی عرب نے بھی اٹھائے ہیں، اور یہ ناراضگی تو بالکل ہے، اور رنجیدگی بھی ہے، اور سنجیدگی بھی ہے۔ تو لہٰذا کچھ برف پگھلی ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک اہم ترین وزٹ ہونا ہے سعودی عرب کا، اور اس وزٹ سے پہلے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ اگر ماحول سازگار ہوگا اور سعودی عرب میں کیا کہنا چاہیے، سعودی عرب بڑے دل کا مظاہرہ کرے گا، وہ کہتے ہیں چشمے ماں روشن دل ماں شاد والی کیفیت ہوگی، ہائیسٹ اعلیٰ ترین وزٹ ہے۔ اس وزٹ میں وہ وزٹ اسی وقت اسی صورت میں ہونا چاہیے کہ جب دونوں ملک ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، اور ایک دوسرے کا باہمی احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ اس لیے سعودی ایمبیسیڈر نواف مالکی نے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جناب، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، پاکستان اور سعودی عرب نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کن ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ بڑھنا ہے، اور پاکستان کے ایک دوسرے کے مفادات کیا ہیں، ایک چیز۔ اور اس ملاقات میں پاکستان کی طرف سے بھی بڑے کھلے دل سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ کسی قسم کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، خارجہ تعلقات، پاکستان کے سفارتی تعلقات پوری دنیا سے کسی بھی نوعیت کے ہوں، اسٹریٹجک ہوں، ڈیفنس کے متعلق ہوں، اقتصادی ہوں، تجارتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، تمام تعلقات جو ہیں اس میں کبھی بھی پاکستان سعودی عرب کے خلاف ایسا کوئی اقدام بھی نہیں کرے گا جو سعودی عرب کے خلاف ہو، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ اور پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کو اپنا دوست، برادر، اسلامی ملک سمجھتا ہے، اور بہت ہی قریب سمجھتا ہے، قریبی تصور کرتا ہے، لہذا اور اس کے پچھلے 70 سال جو ہیں اس کے گواہ ہیں۔ یہ بات سعودی ایمبیسیڈر کو کنوے کی گئی ہے کہ یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہ باقی ملکوں کے ساتھ جیسے سعودی عرب کو اجازت ہے کہ وہ اپنے معاملات ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اور سعودی عرب نے بیک وقت بہت سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے سعودیہ سے بھی جو پاکستانی ہیں انہوں نے مجھے بھیجا، ایک دوست ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات کی، تو اس میں ترکی کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ترکی نے بھی تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور بہت بڑی ٹریڈ ہے، اچھا خاصا حجم ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان۔
اسی طریقے سے عرب ملکوں کا، اسی طریقے سے ایک دفعہ ہم نے ایران کا بھی ایک دفعہ چلایا تھا۔ احمدی نژاد کچھ جوش سے ملے تھے اور اسرائیلی لوگوں سے ملے تھے، تو وہ بھی ایک، تو یہ خفیہ سفارتکاری بھی اور اوپن بھی چلتی رہتی ہے۔ تو ترکی کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ترکی اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات، آپس کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن ترکی نے کبھی بھی پاکستان کو اس طرح سے ڈکٹیٹ نہیں کیا، اور ٹھیک ہے، لیکن سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی قریبی رہے ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے رہے ہیں، لہٰذا اور ڈیفنس کے شعبے میں بھی بڑا تعاون رہا ہے۔ تو اس لیے اب ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات نہیں بنتے، سعودی عرب کے اور قطر کے تعلقات خراب ہیں، سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات خراب ہیں، پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات خراب ہیں۔ تو جیسے پاکستان کے جن ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، سعودی عرب کے ان کے ساتھ اچھے ہیں، تو پاکستان نے کبھی بھی سعودی عرب کو یہ نہیں کہا۔ ہاں البتہ کشمیر پاکستان کا ایک شاہ رگ ہے اور لہو لہان ہے، اور بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ توقع کی جاتی ہے کہ جناب جو دوست ہیں، برادر ملک ہیں، وہ اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالیں گے، تو اس کی توقع ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ تو سعودی عرب اور یہ ایمبیسیڈر کا جی جو ملاقات ہوئی، تو ایمبیسیڈر کو، اور ایمبیسیڈر بھی اچھا پیغام لے کے، ہماری اطلاع کے مطابق ایمبیسیڈر بھی سعودی قیادت کی طرف سے آرمی چیف کے لیے اچھا پیغام لے کر گئے، اور نپت اللہ، اور اس میں اس ملاقات میں غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس جو وقتی اختلافات ہیں اس پر ذرا پانی کے چھینٹے مارے جائیں، اور اس آگ کو، اس اختلاف کو نہ پھیلایا جائے۔ اور دوسرا ہماری طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے درمیان جو معاملات، جو سرد مہری چل رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے، اس کے شادیانے انڈیا میں بجائے جا رہے ہیں، اور جو دشمن ملک ہے انڈیا، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ سپوائلر کا ایک رول ادا کر رہا ہے۔ آگ، وہ کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام جو ہے، دیا سلائی پھینکنا، تیلی لگانا جسے کہتے ہیں، وہ کام کر رہا ہے انڈیا، اور جو چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں، اور وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی طرف سے یہ بھی سعودی عرب کو احساس دلایا گیا کہ ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دشمن کو فائدہ پہنچے، لہٰذا یہ ہوئی ہیں باتیں، اور جو بہت اعلیٰ سطح کا جو ایک وزٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ آئندہ ہفتے متوقع ہے جناب، اور دیکھنا ہے کہ کیا اس سے برآمد ہوتا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور اچھی چیزیں برآمد ہوں گی، اور اچھی خبریں آئیں گی۔ تو ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی۔ دوسرا ISI ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف کا وزٹ تھا، اس میں بھی جناب ایک اہم ترین دورہ ہے، اس دورے سے پہلے یہ ایک بریفنگ تھی، اور اس بریفنگ ISI ہیڈ کوارٹر میں بھی تمام ریجنل معاملات، ریجنل ایشوز زیر بحث آئے ہیں، کیونکہ پچھلے آپ نے دیکھا 2-3 ہفتوں سے چیزیں ایسی ہوئی ہیں، اگر آپ ملائیں تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ پومپیو کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو فون، اس فون میں بھی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بھی زیر بحث آئے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، پھر اقوام متحدہ کے جو صدر آئے ہیں وہ بھی آیا۔ تو ISI ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف کا جانا اور وہاں پہ بریفنگ دینا از خود ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور کافی حساس موضوعات، حساس معاملات پہ ان کو بریف کیا گیا، اور آئندہ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوگی پاکستان کی، اس پہ بات ہوئی۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔